पतरस की बदौलत आज फिर से हम सब यहाँ पर जमा इकट्ठे हैं ताकि अपने होठों से, अपनी जिंदगियों से अपने खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे सके। ये उसी का फजल है जो हर पल अपने लोगों के साथ रहता है और अपने लोगों की हर एक चीज का वो मुहाफिज खुदावंद है। इसलिए उसने फरमाया कि जब तू घर से बाहर जाएगा या बाहर से घर आएगा तो तू किसी भी चीज को गायब ना पाएगा। और खुदा ने अपने कलाम के वादे को जो है वो जिंदगी के अंदर पूरा किया। हम ये जलाल खुदा के नाम को लेते हैं। तो आज खुदा के पाक कलाम में से हम अपनी नसीहत, अपनी तंबीह के लिए, अपनी रहनुमाई के लिए हम देखेंगे, क्योंकि कल जब मैं ऊपर बहन महविश के पास, भाई जोनी के पास बैठा हुआ था तो इस बात को गवाही को शेयर कर रहे थे कि जी बहनों की मीटिंग जो है वो बड़ी सरगर्म चल रही है। खुदा का शुक्र है, खुदा ने फिर से इस मीटिंग को बहाल किया है और खुदावन जिंदगियों के अंदर अपने जलाल को जाहिर कर रहा है। खुदा हमें नए खानदान दे रहा है। तो हमने ऊपर बैठकर शुक्रगुजारी भी की और खुदा के नाम को भी जलाल दिया कि खुदा इन सारी बातों के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। तो जब ये सारी बातें हमारी जिंदगी के अंदर खुदा पूरी कर रहा है, खुदा खिदमत के दरवाजों को खोल रहा है, खुदा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो जब खुदा इस्तेमाल कर रहा है तो फिर हमारी खिदमत के दरमियानी एक ऐसा दरमियानी शख्स आकर खड़ा हो जाता है जो मुख्तलिफ तरीकों से ईमानदारों को ईमान में कमजोर करने की कोशिश करता है, मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ बातों से ज़हनों को मुंतशिर गुमराह करता, इंसानों के कदमों के लिए बेड़ियां और राह के लिए रुकावटें खड़ी करता है। और याद रखिएगा, ये रुकावटें वो किसी आम इंसानों के लिए नहीं, बल्कि खुदा के कलाम में लिखा है, बुजुर्ग सुलेमान इस बात को मिसाल की किताब के अंदर बयान करता है कि जानिया हमेशा कीमती जान की शिकार करती है और इब्लीस को किसी आम मसीह से कोई भी सरोकार नहीं है, बल्कि देखिएगा जरा खुदा उनके पाक कलाम में कि इब्लीस किन का मुखालिफ होता है और वो किन के लिए राह की रुकावटें खड़ी करता है। और आज जब हम इस खिदमत के मैदान में हैं तो ईमानदारों, हमारे राह में बहुत सारी रुकावटें भी आएंगी। ज़हन के अंदर इब्लीस बुरे तरीकों से बुरी बातों को भी डालेगा, लेकिन हमें उसका मुकाबला करना है। और ये मुकाबला हम कैसे करेंगे, कैसे हम उस पर गालिब आ सकते हैं, आज हम इन सारी बातों को सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी इस बात को जो है कंप्लीट करेंगे। देखिए जरा खुदा के पाक कलाम में पहला पत्रस उसका 5वां बाब उसकी 8वीं आयत के अंदर यूं मरकूम है। खुदावन के जिंदा पाक कलाम में पहला पत्रस का खत उसका 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत के अंदर यूं मरकूम है, तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। तुम ईमान में मजबूत होकर और ये जानकर उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में हैं ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा उनके पाक कलाम का जो विर्द अभी आपके सामने पढ़ा गया है, हम जानते हैं 12 शागिर्दों में पतरस के बारे में हम सभी वाकिफियत रखने वाले हैं कि खुदा ने किस तरह इसे लिया, कहां से लिया और कैसे इसने अपनी जिंदगी को खुदा की खिदमत के लिए सर्व किया, किन किन तरीकों से खुदा ने इसे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। और याद रखिएगा कि पतरस के बारे में लिखा हुआ है कि बहुत सारे लोग इसके बदनों से रंबाल जो है कपड़े लगाकर इसके बदन से लेकर जाते और अपने बीमारों पर डालते तो बीमार चंगे हो जाते थे। और पतरस के बारे में लिखा हुआ है कि जब ये किसी राह से गुजरने को होता था तो लिखा है कि लोग अपने बीमारों को राह में डाल देते इस ईमान के साथ कि अगर पतरस का साया ही पड़ेगा तो बीमार चंगे हो जाएंगे। और पतरसी के बारे में रसूलों के अमाल के अंदर लिखा हुआ है कि उसने पहला वाज किया जब रूह कुदस का नज़ूल हुआ ईद पेंतीकोस्त के
ایام کے اندر تو اسی نے دلیرانہ طور پر کھڑے ہو کر ایک بڑی جماعت کے ساتھ اس کلام کو بیان کیا کہ جس مسیح کو تم نے مصلوب کیا ہے اسی کو خدا نے اپنے دہنے طرف بٹھایا ہے۔ دلیرانہ طور سے بھلا ہوا شخص گیسمنی باغ کے اندر کسی شاگرد کی مثال نہیں ملتی، صرف پترس ہی تھا جس نے دلیرانہ طور پر میان میں سے تلوار کھینچی اور بغیر کسی ڈر اور خوف کے اس نے اس ٹائم کے جو ہے وہ کاہن کے کا جو ہے نوکر کو اس کا کان ڈا دیا اور یہ بڑی دلیرانہ طور سے خدا کے نام کو جلال دے رہا تھا۔ اور جب اس نے اپنی زندگی کو خدا کے حضوری میں گزرانا، خدا کے حضوری میں یہ بھاڑ رہا ہے، تو اس نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ اگر ہم دنیا کے اندر خدا کے نام کو عزت و جلال دے رہے ہیں، اگر خدا کی لامحدود قدرت ہماری زندگی کے وسیلہ سے کام کر رہی ہے، اگر خدا کا بیٹا ہمارے وسیلے سے جلال پا رہا ہے اور خدا اپنی موزانہ قدرت کو وسیلہ سے اپنے لوگوں کے وسیلہ سے یہاں کر رہا ہے، تو اس نے اس بات کو بیان کیا کہ تمہیں ہوشیار اور بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ کیوں ہوشیار اور بیدار رہنے کی ضرورت ہے؟ پہلی بات، ہوشیار ہمیں ہونا ہے۔ یسوع مسیح نے فرمایا پس سانپ کی طرح ہوشیار ہونا، سست نڈھال کمزور لوگوں کو خدا سے کوئی سروکار نہیں ہے، کیونکہ لکھا ہے خدا سست ہاتھوں سست گھٹنوں اور ڈھیلے ہاتھوں سے خدا کو نفرت ہے۔ خدا انہیں پسند کرتا ہے جو خدا کے زور و قوت سے بھرے نہیں۔ اور یہاں پر لکھا ہے تمہیں ہوشیار ہونا ہے، اور دوسری بات لکھا ہے تمہیں بیدار ہونا ہے۔ جب بیدار ہونے کا لفظ ہمیں نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے سستی کاہلی زندگی کے اندر ہمیں آنے نہیں دینی ہے، ہمیں ہر ٹائم تیار رہنا ہے۔ تو لکھا ہوا ہے اسی لیے تمہیں ہوشیار بھی ہونا ہے، تمہیں بیدار بھی رہنا ہے، کیونکہ تمہارا مخالف ابلیس جو ہے وہ گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے تاکہ تم میں سے کسی کو پھاڑ کر۔ خدمت کے میدان کے اندر جب ہم انجیل کی بشارت کے لیے نکلتے ہیں، جب خداوند جگہ بہ جگہ آپ کو مختلف طریقوں سے، چاہے وہ میٹنگ لیڈ کرنے کے وسیلہ سے، چاہے وہ پرستش کے وسیلہ سے، چاہے ساز زندوں کے طور پر، چاہے کلام سنانے والوں کے طور پر، چاہے شفاعت کرنے کے طور پر، اگر خدا مختلف طریقوں سے، مختلف حربوں سے، مختلف علاقوں کے اندر، مختلف خاندانوں کے اندر، مختلف گھرانوں کے اندر، مختلف زندگیوں کے اندر، مختلف ذات پات کے لوگوں کے اندر اگر خدا آپ کو استعمال کرتا ہے تو لکھا ہوا ہے ابلیس چپ اور خاموش نہیں رہتا ہے، کیونکہ خدا کا مخالف بھی شروع سے ہمیں نظر آتا ہے کہ ابلیس ہے۔ یہ صاحب ناموس کے صحیفے کے اندر بہت ساری عہد جدید کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ خداوند کا مخالف جو ہے ہمیشہ ابلیس ہی رہا، اور جب وہ خدا کا مخالف رہا تو متی کی انجیل کے اندر بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ وہ اس کے بیٹے یسوع المسیح کا بھی مخالف رہا، اور جب وہ اس کا مخالف ہے تو وہ اس کے لوگوں کا بھی مخالف ہے جو اس کے نام سے منسلک، جو اس کے نام سے جڑے ہوئے ہیں، جو جنہوں نے اپنے جاموں کو اسی کے بیٹے یسوع کے لہو سے دھویا ہوا ہے، جو دن اور رات اس کی خدمت کے لیے تیار اور مگر رہتے ہیں۔ ابلیس ان کا مخالف ہے کیونکہ وہ یسوع المسیح کا بھی مخالف ہے۔ اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ تم ایمان میں مضبوط ہو۔ ابلیس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں خدمت کے میدان کے اندر پہلی بات ہمیں ایمان میں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، اور بائبل مقدس اس بات کو بیان کرتی ہے، ایمان ہی ہمیں بتاتا اور سکھاتا ہے کہ تم جہاں جہاں جاؤ گے خدا نے کہا میں تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ ایمان ہی ہمیں بتاتا ہے کہ اسی نے فرمایا جہاں پر تم میرے نام سے 2 یا 3 جمع ہوگے میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ ایمان ہی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جس نے موسیٰ کے ساتھ کہا جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا یشوع تیرے بھی ساتھ رہوں گا، اور ہمیں ایمان میں مضبوط ہونا ہے کہ جو خدا ابراہیم کا خدا، جو اسحاق یعقوب کا خدا، موسیٰ کا خدا، یشوع کا خدا، وہی خدا ہمارے ساتھ ہے، اور لکھا تمہیں ایمان میں مضبوط ہونا ہے۔ اگر خدمت کے لیے نکلتے ہیں
تو ہمیں اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے کہ جس کی منادی کرنے کے لیے ہم نکلے ہیں وہ خدا خود ہمارے ساتھ ساتھ ہے. اور لکھا آگے یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو تاکہ تمہارے بھائی جو دنیا میں ایسے دکھ اٹھاتے کس کا مقابلہ کرو. ہمیں کس کا مقابلہ کرنا ہے؟ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے اس کا مقابلہ کرنا جس کے بارے میں لکھا ہے ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا ہے. اور یاد رکھے گا شیر جب پیٹ اس کا بھرا ہوتا ہے تب وہ کبھی بھی جو ہے وہ گراتا نہیں ہے. جیسے بولتا دہاڑتا ہے تب وہ نہیں بولتا نہیں دہاڑتا. وہ ہمیشہ اس ٹائم بھی گرجتا ہے جب وہ غصے سے بھرا ہو, جب وہ تیش کے اندر آیا ہو پھر وہ گرجتا ہے. اور ابلیس اسی لیے تیش کے اندر اسی لیے گرجتا شیر ببر کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے کیونکہ اسے اس بات کا احساس ہے کہ جن کے اندر خدا کا پاک روح ہے وہی میرے قلعوں کو ڈھانے برباد کرنے کی قدرت اختیار خدا نے یسوع المسیح نے انہیں دی. جیسے اس نے آسمان پر جاتے ہوئے کہا کہ میں اپنا اختیار تمہیں دیتا ہوں. اور ابلیس اسی لیے تیش میں ہے تاکہ ہم خدا کی خدمت میں آگے نہ بڑھ سکیں. اور جب لکھا ہوا ہے کہ اس کا مقابلہ کرو ہمیں تو یہاں پر آگے ذرا دیکھے گا پالوس رسول کا خط افسیوں کی کلیسیا کے نام اس کا 4 باب اور اس کی 27 آیت کے اندر یوں مرقوم ہے. لکھا کہ مخالف شیر ببر ڈھونڈتا پھرتا ہے لیکن یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے پالوس رسول کا خط افسیوں کی کلیسیا کے نام اس کا 4 باب اور اس کی 27 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے ابلیس کو موقع نہ دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے لیے دھاڑتا پھرتا ہے تاکہ کسی کو پھاڑ پائے پالوس رسول اس بات کو بیان کرتا ہے کہ ابلیس کو موقع نہ دو. اس کا مطلب ہے کہ وہ نقصان اور ضرر انہیں ہی پہنچائے گا جو اس کو موقع دیں گے. اور موقع انسان خود ابلیس کو دیتا ہے اور جب وہ ابلیس کو موقع دیتا ہے تو پھر ہی ابلیس جو ہے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. نہیں تو یاد رکھے گا ابلیس اس بات کو بخوبی طور پر جانتا. اس نے ایوب کے صحیفے کے اندر اپنے ہی ہونٹوں سے اس بات کا اقرار کیا کہ ایوب جو تجھ سے ڈرتا اور تیرا خوف مانتا ہے تو انہیں اس کے چوگرد جو ہے ایک باڑ کو جو ہے وہ تو نے مقرر کیا. اسی لیے میں اسے چھو نہیں سکتا, میں اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ تو اس کا رکھوالا اور اس کا محافظ خدا ہے. اور یہاں پر پالوس رسول بیان کرتا ہے ابلیس کو موقع نہ دو. اس کا مطلب ہے کہ ابلیس جب ہماری زندگی کے اندر آتا ہے تو ہم اسے موقع دیتے ہیں. بن بلائے ابلیس ہمیں چھو نہیں سکتا, ہمارے گرانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ زبور 91 کے اندر لکھا ہوا ہے خدا نے اپنے لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ خداوند تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ تو تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھائے رکھیں. اس نے تو خروج کی کتاب کے اندر بنی اسرائیل کے ساتھ عہد کیا, وعدے کو قائم کیا کہ جیسے باپ اپنے بچے کو اپنی گود میں اٹھائے پھرتا ہے میں بھی تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھائے رکھوں گا. اس کا مطلب ہے کہ اگر ابلیس آج ہماری زندگیوں کے اندر پریشانی کا سبب بنتا ہے تو ہم اسے موقع دیتے ہیں اور موقع کی بنا پر ابلیس زندگیوں کے اندر کام کرتا ہے. اور جب وہ کام کرتا ہے تو پھر ہمیں اس سے ڈرنا نہیں ہے, ہمیں اس سے خوف زدہ نہیں ہونا ہے, بلکہ خدا کے کلام میں بزرگ یعقوب 4 باب کے اندر اس کی 7ویں آیت کے اندر بیان کرتا ہے پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. یہاں پر خدا کے کلام میں بزرگ یعقوب بیان کرتا ہے ہمیں ابلیس کو موقع نہیں دینا ہے, لیکن اگر وہ موقع پا کر کسی ویک پوائنٹ کو پکڑ کر اگر وہ ہمارے ذہنوں پر سوچوں پر خیالات پر ہمارے گرانوں پر ہمارے بچوں پر ہمارے روزگار پر ہمارے خاندانوں پر ہمارے گرانوں پر اگر وہ کسی نہ کسی طریقے سے اگر وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو یعقوب یہاں پر بیان کرتا ہے کہ پس خدا کے تابع ہو جائے.
اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. ہے وہ شیر ببر کی طرح دھاڑتا پھر رہا ہے تاکہ پھاڑ کھائے. لیکن یعقوب بیان کرتا ہے کہ ابلیس کو، پالوس بیان کرتا ہے ابلیس کو موقع نہ دو، اور اگر موقع مل جاتا ہے تو یعقوب بیان کرتا ہے کہ ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. اب جب مقابلہ کرنے کی بات ہے تو بغیر کسی ساز و سامان کے مقابلہ تو نہیں کیا جا سکتا. اگر داؤد بغیر کسی چیز کو لے کر، جیسے اس نے سول کا سارا لباس اتار دیا اور کہا کہ میں نے تو آج تک کبھی انہیں پہن کر میں چلا ہی نہیں، میں نے تو آج تک انہیں آزمایا ہی نہیں ہے، تو اگر اس کے پاس اس نے سارا لباس تو اتار دیا لیکن وہ خالی ہاتھ جاتی جولیت کے مقابلہ میں نہیں گیا ہے. بائبل مقدس بیان کرتی ہے اس کے ہاتھ کے اندر کچھ تھا جس کی وجہ پر وہ جاتی جولیت کے مقابلے میں جا کر کھڑا ہوا، اور لکھا ہوا اس کے ہاتھ کے اندر ہتھیار تھے. اور جب ہمیں ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے تو اگر ہم خالی ہاتھ اس کا مقابلہ کریں گے تو کیا میرا فاتح ہو سکتے؟ ہاتھوں کے اندر کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ تیاری ہونی چاہیے. اگر تیاری ہوگی تو پھر ہی کچھ کر پائیں گے. اور داؤد کی تیاری یہ تھی، بائبل بیان کرتی ہے اس نے جلدی سے جو جھیل کے جھیل پر نیچے تھی وہاں پر گیا اور 5 چکنے چکنے پتھر لیے ہیں، اپنے تھیلے کے اندر ڈالے ہیں. اس کا مطلب ہے مقابلہ کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہ کچھ تھا، اس کے اندر پھرتیلی تھی. جیسا خدا کے کلام میں ہم نے پہلے پطرس کے اندر پڑھا، تمہیں ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. ابلیس کا مقابلہ غفلت، سستی، کاہلی، لاچاری سے نہیں کیا جا سکتا. کیسے اس کا مقابلہ کریں گے؟ ہمارے پاس کچھ ہوگا تو مقابلہ کریں گے. تو دیکھیے گا ذرا خدا کے پاک کلام میں پالوس رسول کا خط افسیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 6 باب اور اس کی 10ویں آیت کے اندر یوں مرقوم ہے، غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبہ کے مقابلہ میں قائم رہ سکو. کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں. اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو. آگے لکھا 14ویں آیت کے اندر، پس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا بختر لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سیپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجا سکو، اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو. خدا کے کلام میں یہاں پر جب پالوس رسول نے ان باتوں کو لکھا ہوا ہے، جب ان باتوں کو قلم بند کر رہا ہے تو پالوس رسول بڑی رسائی کا مالک تھا، اسی لیے اسے رسول اعظم کا لقب نہیں دیا گیا. پڑھا لکھا شخص اور دنیاوی باتوں کو اور روحانی بصیرت کے اندر تبدیل کر دینے والا یہ شخص تھا. اور جب یہ لکھ رہا تو اس ٹائم یہ جو ہے اس ٹائم یہ قید کے اندر تھا، اور اس کے پاس ایک رومی فوجی مقرر کیا گیا جو پالوس رسول کی جو ہے محافظت کر سکے. اور اس نے یہ سارا لبادہ جو ہے اس سپاہی کو پہنے ہوئے دیکھا جس نے خود پہنا ہوا، بختر بند، سینہ بند، سارا کچھ جو ہے پہنا ہوا ہے. تو پالوس رسول نے اسی جگہ پر لکھنا شروع کیا کہ اگر ہمیں بھی ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے تو لکھا ہوا ہے یہاں پر ہم نے پڑھا ہے کہ پس خداوند کی قدرت کے زور میں ہمیں مضبوط ہونا ہے، جیسے اس نے دیکھا کہ ایک سپاہی جو مجھ پر رومی حکومت نے مقرر کیا ہے وہ مضبوط ہے، زور آور ہے، اپنی ڈیوٹی کے اندر وہ بالکل تیار کھڑا ہوا ہے اور کسی کی طرح سستی اور کاہلی وہ برتن نہیں رہا. تو یہاں پر بیان کرتا ہے کہ تمہیں بھی خدا کی قدرت میں مضبوط ہونا ہے. تو خدا کن سے پیار کرتا ہے؟ کمزوروں سے یا زور آوروں سے؟
کن سے؟ زور آور سے. یہ نہیں کہ دنیاوی طور پر بڑے صحت مند ہوئیے, موٹے تازی ہوئیے تو پھر ہی خدا پیار کرتا ہے. یہاں پر بات ہو رہی ہے ایمان میں زور آور ہونا ہے. اور آگے لکھا ہوا ہے خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ جس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو, کیونکہ ہمیں خون اور گوشت کشتی نہیں کرنی ہے, بلکہ لکھا ہوا ہے بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں کے ساتھ اور شرارت کی ان روحانی فوجوں کے ساتھ جو آسمانی مقاموں میں. اب یہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے جی, یہاں پر پولس رسول نے بیان کیا کہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور دنیا کی تاریکی کے حاکم شرارت کی روحانی فوجوں کے ساتھ ہماری جان ہے. شاید وہ نیگیٹو سوچ کے ساتھ اس بات کو لیتے ہوں گے کہ جی یہ ہمارے ملک کے اندر جو حکومتی نظام ہے شاید ان کے بارے میں پولس رسول نے لکھا ہے, جبکہ یہ قطعاً ایسے نہیں ہے, بلکہ ہماری کشتی جو ہے, ہماری لڑائی, ہماری جنگ جو ہے وہ شرارت کی روحانی فوجوں سے, بلکہ لکھا ہے حکومت والے. اور جیسے ہمارے ملک کا نظام کنٹرول ایک پوری عدلیہ سنبھالتی ہے, ملک کے نظام کو لے کر چلتی ہے, جیسے وزیر اعظم ہے, وزیر اعلیٰ, اس کے نیچے سارے وزراء سفیر آتے ہیں, اسی طرح یہاں پر لکھا ہے حکومت والے. اور یہ حکومت ابلیس کی, خدا کے کلام میں لکھا ہے ہوا کی عملداری کا حاکم جو ہے وہ ابلیس ہے. اور یہاں پر لکھا ہوا ہے ہمیں اس سے جنگ کرنی ہے. جیسے کوئی بھی کمینہ عدلیہ نظام سنبھالتی, اسی طرح ابلیس اکیلا سارے نیٹ ورک کو نہیں سنبھالتا, بلکہ اس کے نیچے سارا ایک نیٹ ورک ہے جو سارے نظام کو چلا رہا ہے, جو سارے نظام کو کنٹرول کر رہا ہے. کچھ فضا میں ہے, کچھ زمین پر ہے, کسی نہ کسی طریقے سے یہ سارا ابلیس نیٹ ورک چلا رہا ہے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے ہمیں خدا, اس واسطے ہمیں خدا کے سب ہتھیار باندھنے کی ضرورت ہے. اور یہ ہتھیار خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے سچائی کا کمر بند باندھنا ہے. اب جب کمر بند کی بات ہے تو اگر موسٹلی اگر آپ کیتھولک چرچز کے اندر جائیں, کمر بند کی بات کر رہا ہوں, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فادر صاحبان یا بشپ صاحبان جو لباس پہنتے ہیں, اس لباس کو پہننے کے بعد وہ ایک رسی سی جو ہے یا ایک کپڑا ہوتا ہے جو اپنی کمر پر یہاں پر وہ باندھتے ہیں. اور یہ کمر بند جنگ کے لیے اس ٹائم پہنا جاتا تھا. جب وہ کمر بند پہنتے تھے تو وہ اپنے کمر بند کے اندر جو ہے وہ تلوار لگاتے, مختلف اشیاء جو ہے وہ کمر بند پر جو ہے وہ لگاتے ہیں. جیسے اگر آج دیکھا جائے جو مختلف طریقوں سے دہشت گردی کا کام کرتے ہیں, وہ بھی نیچے جو انہوں نے کچھ بختر بند سا پہنا ہوتا ہے جس کے اندر وہ بم لگاتے, جو خودکش حملے کرتے ہیں. کسی جگہ پر انہوں نے بم, کسی جگہ موزر, کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے سارے کمر بند کو جو ہے وہ کور کیا ہوتا ہے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے تمہیں بھی اگر ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے تو تمہیں کمر بند, لکھا ہوا ہے خدا کے کلام میں, پس سچائی سے اپنی کمر کس کے راست بازی کا بختر لگانا ہے. کیوں بختر لگانا ہے؟ تاکہ جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں جنگ کے میدان کے اندر تو بختر بند جو ہے وہ کنٹرول کرتا تھا. اگر آپ نے مثال کے طور پہ جو پینٹ کوٹ پہننے والے لوگ ہیں, تو جب وہ پینٹ کوٹ پہنتے ہیں تو وہ کون سا بٹن استعمال کرتے ہیں؟ وہ نیچے والا بٹن بند نہیں کرتے, بلکہ سب سے اوپر والا بٹن جو ہے وہ بند کیا جاتا ہے. کیونکہ ایسے ہی ہے تاکہ اس کی شرٹ, اس کے کوٹ کی جو ہے وہ شیپ جو ہے وہ بالکل ٹھیک رہے, اور کسی بھی طریقے سے اس کی شرٹ وغیرہ جو ہے, اس کے کپڑے جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو, کیونکہ وہ کنٹرول کرتا ہے. اور کمر بند جو ہے وہ سارے نظام کو کنٹرول کرتا ہے. اسی لیے یہاں پر لکھا ہوا ہے ہمیں اسی طرح ہمیں بھی راست بازی کا بختر لگانا ہے. اور راست بازی خدا کے کلام میں لکھا ہے ہمیں اگر راست بازی ملی ہے تو وہ یسوع المسیح کے وسیلہ سے ملی ہے. جا کے پڑھ لیجئے گا 2 کرنتھیوں 5 باب کی 21 آیت کے اندر لکھا ہے جو گناہ سے واقف نہ تھا وہ اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائے. ہمیں راست بازی کا بختر لگا کر ابلیس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات لکھی ہوئی ہے پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر. اگر
ہمارے پاؤں کے اندر جوتے نہیں. تو بائبل مقدس لکھا ہے ان کے قدم کیا ہی خوش نما ہیں جو پہاڑوں سے خوشخبری کا پیغام لے کر آتا ہے. جوتی پہننے کا مطلب یہ ہے کہ میں تیار ہوں جی. جب ہم کہیں نکل رہے ہوتے ہیں تو آواز کیا آتی ہے جی میں سارے تیار ہیں لیکن میں نے کیا پہننی ہے, میں جوتی پا کے آ رہا ہوں. اور اگر جوتی پاؤں میں نہ پہنی جائے تو کیا آپ اپنے آپ کو کمپلیٹ تیار سمجھتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں کہ جیسا ڈریس ہو ویسی ساتھ جوتی ہونی چاہیے. تو اگر جوتی کپڑوں سے بالکل ہٹ کر ہو, اگر پینٹ کوٹ بھی پا لو تو تھلے جوگر پا لو تو کیا وہ تیار ہوگا؟ ہاں, اگر بھੈਣਾ مثال ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾੜੀ ਬੰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਖੁੱਸਾ ਪਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ یا کینچی چپل پا لیتی جائے تو کیا اسے کوئی بولے گا کہ تو بہت اچھی لگ رہی؟ کیا بولا جائے اس کے بارے میں؟ تو تیار ہی نہیں, تو ٹھیک نہیں لگ رہی. تجھ میں ایک چیز کی کمی ہے, سر سے لے کر پاؤں تک تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن تجھ میں ایک کمی رہ گئی ہے اور وہ کمی تیری جوتی ہے. جوتی لائے ٹھیک نہیں لگ رہی. اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے پس تم بھی پاؤں میں صلح کی خوشخبری کے تیاری کے جوتے پہن کر. اس کا مطلب ہے کہ جوتی ہمیں بتاتے کہ بالکل تیار ہوئے. اور خدا بھی انہیں پسند کرتا ہے جو کمپلیٹ تیار ہوں گے, جو ادھورے نہیں, جو صرف ویکلی طور پر نہیں, ایونٹس پر نہیں, سالوں سال نہیں, بلکہ جو کمپلیٹ تیار ہوتے ہیں خدا انہیں ہی اپنی جلال کے استعمال کرتا ہے. اور ابلیس انہیں ہی سے خوفزدہ ہوتا ہے جو کمپلیٹ تیار ہو کر اس کے مقابلہ کے اندر جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں. ابلیس انہیں ہی سے ڈرتا ہے. اور آگے لکھا ہوا ہے اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سیپر لگا کر قائم رہو. اب جب سیپر کی بات کی گئی ہے تو سیپر اگر ہم دیکھتے ہیں موویز کے اندر وہ ایک ایسا آلہ جو ان کے ہاتھوں کے اندر ہوتا ہے, اور وہ سیپر کو لے کر بہت ساری, اگر پرانے ادب کے اندر دیکھیں جب بادشاہ جنگ کے لیے نکلتے تو وہ بڑے بڑے ایک سیپر نما چیز اپنے ہاتھوں کے اندر لیتے تھے. جیسا پولیس والے اگر کسی جگہ پر ان کی ڈیوٹی لگتی ہے تو ان کے ہاتھوں کے اندر پلاسٹک کی جو ہے کہ لمبی لمبی جو ہے وہ دے دیتے ہیں سیپر سے. ایک ہاتھ میں ان کے ڈنڈے ہوتے ہیں اور دوسرے ہاتھ میں کیا ہے, پلاسٹک کی ایک بڑی سیپر سی جس سے وہ سیفٹی کرنے کے لیے دیتے ہیں. اور یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے ان سب کے ساتھ ایمان کی سیپر لگا کر قائم رہو. اور لکھا تاکہ اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجا سکو. ایک فوجی اس ٹائم اس چیز کا استعمال کرتا جب وہ میدان جنگ کے اندر اترتا ہے, اور وہ جو تیر برسائے جاتے, جو بھالے پھینکے جاتے تھے, جو تلواریں نیزے استعمال کیے جاتے تھے, وہ اسی سے اپنی محافظت اور اپنی نگہبانی کرتے. اگر کہ تیر پھینک کے ان کی طرف آ رہا ہے تو وہ فوراً اس کو اس طرف رخ کی طرف کرتے, اور وہ تیر سیدھا جو ہے وہ آگ کا سیپر پر لگ جاتا ہے. اور اس طرح خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تمہیں بھی اسی سیپر کو لے کر ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے تاکہ اس کے جلتے ہوئے تیروں سے ہم محفوظ رہ سکیں. کیونکہ لکھا ہے ابلیس رات کے اندھیروں میں چلے پر تیر رکھ کر راست دلوں پر برساتا ہے. تو اگر ہمارے پاس جو ہے وہ سیپر نہیں تو کیا ہم اس تیروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ وہ تو سیدھی بری خواہشات کے تیر, بری سوچوں کے تیر, حسد کے تیر, غرور کے تیر, گھمنڈ کے, بیب جوئی کے, برے کاموں کے تیر جب وہ پھینکتا ہے تو اور ہمارے ہاتھوں کے اندر جو ہے ایمان کی سیپر نہیں ہے تو ہم ان تیروں کا مقابلہ کر نہیں سکتے. وہ مختلف طریقوں سے آج کا راست باز کی زندگی پر لگیں گے اور اسے ایمان میں کمزور کریں گے. اس لیے ہمیں ایمان کی سیپر اپنے ہاتھوں میں لینی ہے. اور دوسرا لکھا ہے نجات کا خود اور روح کی تلوار سے جو خدا کا کلام ہے لے لو. نجات کا خود, جیسے آج ہمارے ملک کے اندر, ہمارے شہر کے اندر یہ ایک عام روٹین بن چکی ہے کہ جو سیفٹی کے لیے ہیلمٹ نہیں پہنتا ہے اس کا کیا کر دیا جاتا ہے, چلان کر دیا جاتا ہے. تو جو نہیں بھی پہننا چاہتا وہ بھی جرمانے سے ڈرتا ہے, چلان سے ڈرتا ہے, اور ہیلمٹ کا کیا کرتا ہے, استعمال کرتا ہے. اور خود سے اسی طرح کا جنگ میدان کے لیے فوجی پہنتے تھے, جو اس بات کی علامت تھی کہ اگر کسی بھی طریقے سے کوئی بھی چیز ہمارے سر پر اٹیک کرے تو یہ خود جو ہم نے پہنا ہے وہ ہمارے سر کی
حفاظت کر سکے. اور اگر ہم پرانے عہد نامے کے اندر دیکھیں جاتی جولیت نے یہی خود پہنا ہوا تھا, لیکن خود ضرور پہنا ہے لیکن ایک چھوٹی سی پیشانی کی جگہ جو ہے وہ خالی ہے, اور اسی جگہ پر اس نے فلاخن کے اندر جب پتھر گما کر پھینکا ہے تو لکھا ہے وہ سیدھا اس کی پیشانی کے اندر لگا ہے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے تمہیں نجات کا خود پہننا ہے. کیوں آج جب لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے لیکن اس نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا اسی لیے یہ بچ گیا ہے, خدا نے اس پر کرم کر دیا ہے. تو نجات کا خود بھی اگر ہم نے اپنے سر پر پہنا ہوا ہے تو ابلیس سیدھا اٹیک کہاں پر کرتا ہے؟ ذہنوں پر اٹیک کرتا ہے, انسان کو ذہنی طور پر گمراہ کر کے رکھ دیتا ہے. انسان کو اگر وہ ورگلاتا ہے تو وہ یا دل کا یا اس کے ذہن کا استعمال کرتا ہے. اور اگر ہم پیدائش کی کتاب کے اندر دیکھیں تو اس نے سیدھا اٹیک جو ہے وہ ہوا کی یہاں پر کیا تھا, ذہن پر کیا تھا. خدا جانتا تھا کہ جس دن تم نے اس پھل کو کھایا تم خداوند کی مانی نیک و بد کے پہچاننے والے بن جاؤ گے. سیدھا اٹیک یہاں پر کیا ہے. اور یاد رکھے گا اگر ہم ابلیس کے برے منصوبوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں تو ہمیں نجات کا خود پہننے کی ضرورت ہے. اگر ہم بغیر خود کے اس کا مقابلہ کریں گے تو وہ سیدھا اٹیک یہاں پر کرے گا. میدان جنگ کے اندر ہمیشہ وہی سپاہی خطا کھاتا ہے جو ابلیس کی ذہن پر اپنے ذہن کو ان کی باتوں پر لگاتا ہے, وہ سپاہی ہمیشہ ناکام ہوتا ہے. لیکن جس نے اپنے سر پر خود پہنا ہوا ہے, اپنے سر کو ڈھانپا ہوا ہے, وہ نہ صرف ابلیس کے برے منصوبوں سے محفوظ رہ سکتا ہے بلکہ وہ حادثات سے بھی محفوظ رہ سکتا ہے. اور آگے لکھا ہوا ہے روح کی تلوار لے لو جو خدا کا کلام ہے. اب جب اس کے مقابلے میں جانا ہے میں یہاں پر کسی کو بات کہہ نہیں رہا, لکھا روح کی تلوار لے لو جو خدا کا کلام ہے. تو اگر ہمارے پاس روح کی تلوار ہی نہیں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی اسی موبائل بائبل ڈاؤن لوڈ کی تھی, پھر کہہ رہے ہیں معاشرت دینار, میں کسی نے نہیں کہہ رہا, میں جسٹ ایک بات جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں. بہت سارے لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ میں موبائل بائبل ڈاؤن لوڈ کر لیتی ہوں. بہت سارے لوگ بائبلز کو چرچز کے اندر عبادت گاہوں کے اندر لے کر ہی نہیں جاتے, اور بہت سارے ایسے سپاہی ہیں جو نکلے گھر میں خدمت کے لیے ہیں لیکن شاید بیگ کے اندر بچوں کے پیمپر, ان کے فیڈر, ان کا دودھ کے ڈبے تو ضرور رکھ لیتے ہیں, لیکن بائبل جو روح کی تلوار ہے جس سے ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے وہ ہم بیگ کے اندر نہیں لے کر جاتے ہیں, ہم اسے گھر میں ہی چھوڑ کر جاتے ہیں. تو میدان جنگ میں مقابلہ کسے کیا جائے گا؟ یسوع مسیح کے بارے میں متی کی انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے جب وہ 40 دن اور 40 رات کے فاقے کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ روح اسے بیابان کے اندر لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے. تو یسوع مسیح نے ابلیس کا مقابلہ کس سے کیا تھا؟ کس سے کیا تھا؟ کلام سے کیا تھا. اور اگر یہ روح کی تلوار اس کے پاس نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی ابلیس کو یہ نہ کہتا کہ لکھا ہے خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر, صرف اسی کی عبادت کر. اگر روح کی تلوار اس کے پاس نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی یہ نہ کہتا کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو مسیح کے خدا کے کلام سے ہمیشہ جیتا رہے گا. تو اگر روح کی تلوار ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم ابلیس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو دوجے دی تلوار استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. داؤد کے بارے میں لکھا ہوا ہے جیسے جاتی جولیت گرا ہے وہ جلدی سے بھاگا دوڑا ہے اور جا کر اس نے جاتی جولیت کی ہی تلوار سے اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا. تلوار کس بات سے؟ اور اگر ہمارے پاس تلوار نہیں ہے, خدا کا کلام ہمارے پاس نہیں ہے, تو کیا ہم اب اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں کر سکتے. اسی لیے میدان جنگ کے اندر اگر آپ خدمت کے لیے جائیں گے ابلیس آپ کو مائنڈلی طور پر بھی ڈسٹرب کرے گا, آپ کو ذہنی طور پر پریشان بھی کرے گا. بہت ساری باتیں آپ کے گھر والے ہی آپ کے ذہن کے اندر ڈالیں گے اور وہ برے طریقوں سے آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے
اور اگر نجات کا خود پہنا ہوگا تو پھر ادھروں سڑیاں ہوتی ادھروں کڈی جاؤ. اور اگر کمر بند ہم نے نہیں لگایا ہوا ہے تو یاد رکھیں اگر کمر بند نہیں ہے تیار نہیں ہے تو ہم ابلیس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر جوتی نہیں پہنی تو تیار ہی نہیں. اور یہاں پر لکھا ہوا ہے پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہنے. بہت سارے ایسے خادم ہیں جو توڑن والے ہیں لیکن یہاں پر لکھا ہوا ہے پاؤں میں صلح کی خوشخبری. اور صلح ہمیشہ خدا اپنے لوگوں کے وسیلہ سے کرواتا ہے. اس لیے متی کی انجیل میں لکھا ہے مبارک ہے وہ جو صلح کراتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے صلح کی جوتی ہمارے پاؤں میں ہونی چاہیے. نہیں تو کسی کے گھر جا کے کہنا لو جی تہاڈے ویلے تے کسی نے کچھ کیتا ہے. کسی کو مائنڈلی طور پر ڈسٹرب مت کیجیے, کسی کو پریشان نہ کیجیے. انہاں دیاں سن کے انہاں دے فتوی نہ لا دیو کہ جی تہاڈے حالات اصلی بگڑے نے تہاڈے اوتے کسی نے چلایا ہے کوئی بات. اگر گھر کے اندر کی پریشان ہے تو لوگوں کو ذہنی طور پر یہ پریشان مت کرے کہ جی آپ کے روزگار کو کسی نے باندھا ہوا ہے. ان باتوں سے باز رہیے کیونکہ لکھا ہے پاؤں میں صلح کی تیاری کے جوتے پہن کر نکلنا. تو زندگیوں کو اگر خدا آپ کو اپنے جلال کے استعمال کرتا ہو تو کوشش کیجیے خاندانوں کو جوڑنے والے بنے نہ کہ خاندانوں کو توڑنے والے بنے, بلکہ انہیں خدا کی قربت اور خدا کی نزدیکی میں لے کر آئیں. آج لوگ کی مقابلے کرتے ہیں مشنا دے آپس پا دی آپس مقابلے کی جا رہے ہیں. لیکن یہاں پر لکھا ہے ہمیں کسی سے مقابلہ نہیں کرنے کی ضرورت ہے. ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. میں اور میری مسز اس بات کو ڈسکس کر رہے تھے کہ مرغی ایک دن میں کتنے انڈے دیتی ہے, کتنے انڈے دیتی ہے. کوئی ہے نا جی مرغی جڑی ایک دن دے وچ 20 انڈے دیندی ہو ہے کوئی؟ وہ سارے دن میں یا ایک دن میں ایک انڈا دیتی ہے. اور مچھلی جب انڈے دیتی ہے تو وہ ایک نہیں دیتی بلکہ وہ کتنے انڈے دیتی ہے, کافی زیادہ وہ انڈے دیتی ہے. لیکن جو ایک انڈا دیتی ہے وہ شور مچاتی ہے, لیکن جڑی ہزاروں انڈے دیتی ہے وہ کبھی شور نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ زیادہ شور تو انہوں پانا چاہیے نا جڑے زیادہ انڈے دے رہی, تو انہوں کٹ شور پانا چاہیے جڑا سارے دن چکو ہی انڈا دیندی ہے شور انہوں کٹ پانا چاہیے. لیکن وہ کیوں زیادہ شور ڈالتے اور وہ کیوں چپ کر کے دیتے اگے ہار وہ کیوں کرتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کے پاس خدا کے کلام کے مطابق جو تھوڑے میں دیانتدار ہے زیادہ بھی انہیں سٹور نہیں کیتا جاتا. مچھلی بے شک زیادہ انڈے دیتی ہے لیکن اس سے یہ فکر نہیں ہے کہ میرے بچے پیچھے سلامت نہیں ہے, نہیں سلامت, اسے اس بات کی کوئی فکر نہیں. وہ انڈے اس نے دیے, آگے کوئی پتہ نہیں ہے پیچھے سے کون سی مچھلی آئے گی اور ان انڈوں پر اٹیک کرے گی, انڈے نگل جائے گی, اس سے کوئی سروکار نہیں. لیکن اچھا چرواہا اچھا نگہبان وہ ہے جس کے پاس ایک ہو اور وہ ایک کی فکر کرے. آج پادریاں دے اندر بھی یہی جنگ چل رہی ہے, آج پادریوں کے اندر بھی یہی کشمکش چل رہی ہے. جن دے کولے آوے کہنے ان دے کولے بھی کھو لیتا جاوے تے جنہاں کولوں بہت ہے انہاں نوں ویسے ہی ترس نہیں آ رہا. تو ایک اچھے لیڈر ایک اچھے خادم بنیے تاکہ جب میدان جنگ میں اترے تو وہ کلام کا وعدہ پورا ہو. پس مسیح کو پہن لو اور ابلیس کے برے منصوبوں کا مقابلہ کر سکو, اور تاکہ وہ جسم کی خواہشیں تم پر اٹیک نہ کرنے پائیں. خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے, جا کر پڑھ لیجئے گا. پس مسیح کو پہن, مسیح کو اوڑھ لو. میدان جنگ میں اترنا ہے تو پھر اسے پہن لیجئے, اسے اوڑھ لیجئے, تاکہ جب ابلیس کے مقابلے میں آپ کھڑے ہوں تو آپ اس کے جلتے ہوئے تیروں کا مقابلہ کر سکیں. اور ابلیس آپ سے ڈرے کیونکہ لکھا ہے ابلیس خداوند کے ذریعے میں ڈرتا, دھوئیں کی طرح اڑتا اور موم کی طرح پگھل جاتا ہے. اور اچھا سپاہی وہی ہے جو سر تپا خدا کے کلام کے مطابق اپنے آپ کو روح کے کمر بند کے اندر, خود کے اندر, تلوار کے اندر, سینہ بند کے اندر اگر جو اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے, ابلیس انہی سے ڈرتا, انہی سے بھاگتا ہے اور انہی ہی سے خوف زدہ ہے. اور آج خدمت کے لیے نکلتے ہیں. آئیے اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دیں, اپنے آپ کو روح کی معموری کے اندر دے دیجئے.
تاکہ ابلیس آپ کو دیکھ کر پطرس کی طرح گھبرائے، پالوس کی طرح دیکھ کر ڈرے، اور یسوع مسیح کے قدموں کی آہٹ سنتے ہی وہ راؤں سے بھاگنا شروع ہو جائے، اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دے، تاکہ خدا کا جلال آپ کی زندگی کا نظارہ. خدا سبوں کو برکت